नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं समय न्यूज नेटवर्क के तहत आलमी समय और हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। दिल्ली शाही जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अपने बेटे की दस्तारबंदी में पीएम मोदी को दावत नहीं दी है। वहीं अहमद बुखारी ने पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ को मदऊ किया है। इस पर हंगामा हो गया है। बीजेपी इसे पीएम की तौहीन मान रही है। वहीं बुखारी का कहना है कि मोदी ने 5 महीने की हुकूमत में मुसलमानों के लिए क्या किया जो वो उन्हें बुलाएं। क्या शाही इमाम का यह कदम सही है? इसके अलावा हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे फिलिस्तीन की। स्वीडन ने सरकारी तौर पर फिलिस्तीन को एक रियासत का दर्जा दे दिया है। यह खबर स्वीडन के वजीर खारजा मार्गरेट वालेस्ट्रोम ने खुद दी है। उन्होंने कहा है कि स्वीडन के इस कदम से मशरक़ वस्ता में अमन कायम होगा। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने स्वीडन के इस फैसले का खैर मकदम किया, जबकि इजराइल ने बरहमी का इजहार किया है। क्या स्वीडन के इस कदम से मशरक़ वस्ता में अमन की बहाली होगी? क्या इजराइल आलमी दबाव में फिलिस्तीन को तस्लीम करेगा? इन मौजूआत पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब असद रज़ा साहब। इसके अलावा हम कुछ और लोगों से फोन लाइन पर भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। दिल्ली शाही जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी की बेटी की दस्तारबंदी में पीएम मोदी को दावत नहीं दी गई। हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं। वहीं अहमद बुखारी ने पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ को मदऊ किया है। हालांकि नवाज शरीफ इस तकरीब में शामिल नहीं होंगे, उनकी जगह पाकिस्तान के कुछ अफसरान शामिल हो सकते हैं। इससे पहले खुद अहमद बुखारी की दस्तारबंदी एनडीए की हुकूमत के दौरान ही हुई थी और उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी को दावत दी गई थी, जिसमें वो शामिल नहीं हुए थे। इस मरतबा भी बुखारी ने बीजेपी की जानिब से वजीर दाखिला राजनाथ सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन और शाहनवाज हुसैन को बुलाया है। हम आपको बता दें कि सैयद अहमद बुखारी के बेटे शाबान बुखारी की दस्तारबंदी 22 नवंबर को होनी है। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के साथ मेरा एक जाती ताल्लुक है। जाती ताल्लुक की बुनियाद पर मैंने उनको दावत दी है। और अगर आप हिंदुस्तान के वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो अब ये तो जिसके यहाँ तकरीब हो रही है वो तय करेगा कि उसको किन मेहमानों को दावत देनी है, कौन मेहमान उस तकरीब में शिरकत करें। अगर मेरे दिल में गुंजाइश नहीं है तो मैं किसी को दावत क्यों दूंगा? क्या नरेंद्र मोदी के दिल में मुसलमानों के लिए कोई गुंजाइश है? 4 महीने हो गए, अब तक मुसलमानों ने यह महसूस किया है कि हिंदुस्तान का वजीर आजम एक तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मुसलमानों को इस मुल्क का शहरी नहीं समझा है। जब आप मुसलमानों को करीब लाने के लिए तैयार नहीं है तो हम नरेंद्र मोदी के करीब क्यों जाएंगे? असद साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। असद साहब, हिंदुस्तान के वजीर आजम को मदऊ न करके पाकिस्तान के वजीर आजम को मदऊ करना, हालांकि बुखारी साहब ने कहना है कि जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर उन्होंने किया। आप ये बताएं कि सियासी लोग बाद में बातचीत करेंगे हमारे साथ, आप एक सहाफी की हैसियत से ये फैसला कैसे मानते हैं? क्योंकि पिछली मरतबा जब इनकी खुद दस्तारबंदी हुई थी तो एनडीए के ही, बीजेपी के ही वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने मदऊ किया था। कहां तक मुनासिब है ये फैसला? देखिए, ये इमाम अहमद बुखारी साहब की जाती तकरीब है जी। कोई इसमें सियासी इसका कोई वो नहीं है, इसका मतलब बुनियाद। तो इसलिए हर एक को हक हासिल है कि वो अपनी पसंद के अपने दोस्तों को बुलाएं और जो जिन्हें वो नापसंद करते हैं उन्हें ना बुलाएं या जिनसे दोस्ती उन्हें बुलाएं। तो ये मसला उनका अपना ज़ाती है। और जैसा कि खुद बुखारी साहब ने एक अभी तकरीर में कहा भी है और बयान में कि उनके नवाज शरीफ साहब से ताल्लुकात अच्छे हैं, जबकि हिंदुस्तान के वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी की उन्होंने तनकीद भी की है। तो ये उनका ज़ाती। उन्होंने कहा कि 5 महीने में मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं, इसलिए वो क्यों बुलाएं। जाहिर सी बात है, ये जब उनकी जाती तकरीब थी तो आम मुसलमानों से जोड़ करके ये बात करनी भी नहीं चाहिए थी। उन्हें ये भी एक अहम बात है। विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी के लीडर, इस वक्त माफ कीजिएगा कांग्रेस के लीडर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, आलमी समय में आपका खैर मकदम है। असद रजा साहब सीनियर सहाफी स्टूडियो में मौजूद है। उनका कहना है कि ये बुखारी साहब का एक बहुत ही निजी और जाती उनका प्रोग्राम है, उसमें वो किसी को भी बुला सकते हैं। आप यानी कि कांग्रेस पार्टी इस फैसले को किस तरह से देख रही है? आप मुझे गलत प्रस्तुत कर रहे हैं जी। विजेंद्र जी। विजेंद्र गुप्ता जी बीजेपी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। विजेंद्र जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? आपके वजीर आजम को नहीं बुलाया गया है। नहीं, मुझे लगता है ये जाती मामला है जी, और जाती तकरीर है और
امام صاحب جو ہے اپنے نظریے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن عوام مجھے نہیں لگتا ان کی اس بات سے سہمت ہوگا، جی اتفاق رکھتا ہوگا، نشچت روپ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ لیکن انہوں نے اپنے ذاتی دوستانے اور تعلقات کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ ان کا اپنا پروگرام ہے، وہ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں۔ اسد رضا صاحب بھی اس کی تائید ہمارا کر رہے ہیں۔ یہی کہنا ہے کہ ان کا اپنا پروگرام ہے، ذاتی پروگرام ہے، ذاتی تقریر ہے، ذاتی ہے، لیکن اس پر اس کا پولیٹیکل کلر دینا، راجنیتک رنگ دینا۔ لیکن ایک بات جو انہوں نے کہی ہے گپتا جی کہ 5 مہینوں میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اور اس سے وہ کافی مایوس ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جامع مسجد جو کہ ایک شاہی مسجد ہے اس کے وہ امام ہیں، تو اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت دل برداشتہ ہیں اور بہت زیادہ خوش نہیں ہیں۔ یہ دونوں باتوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جی، اگر ان کو ایسا کچھ لگتا ہے کہ کچھ ایسا نہیں ہے تو یہ ان کا اپنی سوچ ہے۔ میں اس کے بارے میں 100 چیز آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس موقع پر وہ سب گنواؤں۔ جی جی، لیکن کوئی بھی کسی کے پکش میں ہو سکتا ہے، کسی کے وپکش میں ہو سکتا ہے، تو ڈیموکریسی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈیموکریسی ہے، کوئی بھی کسی کے مخالف یا حامی ہو سکتا ہے۔ اور اسی بیچ راجیو تیاگی کانگریس کے لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجیو جی، حالانکہ اس طرح کے دستار بندیوں میں بہت زیادہ، اگر پچھلی بار احمد بخاری صاحب کو دیکھا جائے اور پھر ان کے بیٹے کو دیکھا جائے، دونوں وقت میں NDA کی سرکار ہے، انہوں نے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر پاکستان کے وزیر اعظم کو مدعو کیا ہے، جبکہ وہ شریک ہوں بھی نہیں رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہوئے کہ مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا 5 سالوں میں نریندر مودی نے، اور ان کے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، وہ انہیں نہیں بلا رہے ہیں۔ ذاتی تقریب ہے، سبھی لوگ بول رہے ہیں، کوئی فیصلہ وہ لے سکتے ہیں، لیکن کانگریس پارٹی کس طرح سے دیکھتی ہے؟ کیا ایک بیٹھے بیٹھائے ایک سیاست کا موقع بھی دے دیا گیا ہے؟ کیونکہ سیاسی اب باتیں بھی ہونے لگی ہیں اس پر۔ دیکھیے، بالکل ویکتیگت معاملہ ہے، اور کون کس کو بلائے گا، کہاں بلائے گا، یہ ویکتیگت معاملہ ہے۔ جی، تو اس میں بیسیکلی میں بہت زیادہ کچھ نہیں کہہ پاؤں گا۔ جی، یہ ان کو دیکھنا ہے کس کو بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا۔ لیکن ایک اسٹیٹمنٹ جو آیا ہے بخاری صاحب کو، یہ کہ 5 مہینوں کی جو سرکار ہے NDA کی، اس میں بہت کچھ مائنورٹیز کے ہوا نہیں ہے۔ ستا میں جانے کے بعد کوئی بھی جب منتری پریشد کا سدسیہ ہوتا ہے یا پردھان منتری ہوتا ہے، مکھیہ منتری ہوتا ہے، جی جی، تو وہ پورے پردیش کا مکھیہ منتری ہوتا ہے، پورے دیش کا مکھیہ منتری یا پردھان منتری ہوتا ہے۔ تو نشچت روپ سے اس کو پورے عوام کا خیال رکھنا پڑتا ہے، 125 کروڑ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ جب آپ سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں تو نشچت روپ سے 18% اقلیت جو اس دیش میں رہ رہی ہے، ہمارے دیش میں رہ رہی ہے، جس کا یوگدان ہے دیش کو بنانے میں، دیش کو آگے چلانے میں یوگدان ہے، کیا ان کا ساتھ لینا ضروری نہیں؟ کیا ایک رکشہ والے سے لے کر کے ایک پونجی پتی کا ساتھ لینا ضروری نہیں؟ پرتیک ویکتی کا ساتھ لینا ضروری ہے، تبھی ہندوستان آگے بڑھ پائے گا، ہندوستان وشو کی شکتی بن پائے گا۔ لیکن اس طرح کی نیتیاں رکھنا کہ ایک طرف تو نہرو جی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کی ہتیا ہو جاتی تو بہتر ہوتا تھا، اور دوسری طرف یہ کہا جائے کہ ہم نہرو صاحب کی جنم شتی منائیں گے یا ہم شتابدی ورش بنائیں گے، ان کا 1 سال تک ان کے نام پہ کاریہ کریں گے۔ RSS سوچ رکھتا ہے کہ نہرو کا قتل ہو جاتا۔ تو یہ سب چیزیں دوگلی نیتی بھارتیہ جنتا پارٹی کی شروع سے رہی ہیں، اور بھارتیہ جنتا پارٹی پراتن طرح کی راجنیتی کرنے کے لیے مشہور رہی ہے، اور اس سے وہ باہر نہیں نکل پائی ہے ابھی تک۔ وجیندر گپتا جی، اس طرح کے الزامات تو لگ رہے ہیں کانگریس پارٹی کے لیڈر کی طرف سے آپ پر۔ اسد رضا صاحب سے بھی ہم اس کا ریئیکشن جاننا چاہیں گے، آپ کس طرح سے دفاع کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے، صرف ورود کے لیے ورود کرنا، کرٹیسزم کے لیے کرٹیسزم کرنا۔ یہ جو نیتی اپنائی ہے کانگریس نے، وہ جنتا کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ جی، کیونکہ اگر بھارت کے پردھان منتری راجنیتک جو انٹچبلٹی ہے اس پر وشواس نہیں رکھتے ہیں اور سبھی کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں، یعنی سب کا ساتھ سب کا وکاس والی بات آپ کہہ رہے ہیں، لیکن شاہی مسجد کے امام کا کہنا ہے کہ ابھی تک کچھ ایسا نظر نہیں آیا ہے 5 مہینوں میں۔ بہت بہت شکریہ ادا کریں گے عالمی سمے سے بات کرنے کے لیے۔ اسد رضا صاحب، پہلی بات تو آپ نے جو کہی 2 حصے میں یہ باتیں ہیں، پہلے تو یہ کہ ان کی ذاتی تقریب ہے، یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ وہ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک بیان بھی دیا ہے، یہ کہا کہ 5 مہینوں میں ایسا کچھ نہیں کیا ہے موجودہ حکومت نے جس سے ایک شاہی مسجد کا امام اپنی کسی بھی تقریب میں انہیں مدعو کر سکتے۔ یہ ایک معاملہ بڑا ہو سکتا ہے اور ایک سیاسی معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے؟ دیکھیں، یہ بھی ان کی ذاتی رائے ہے امام احمد بخاری صاحب کی کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کو کس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہمارے ہاں جمہوری نظام ہے، اور جمہوری نظام میں کسی بھی شخص کو
کسی بھی سیاستدان کی موافقت یا مخالفت کرنے کا حق حاصل ہے۔ اب اگر احمد بخاری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سیاسی معاملہ ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ بیان نہیں آیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اکثر یہ مانا جاتا رہا ہے کہ شاہی مسجد کا امام جو ہے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے، لیکن آپ اسے ذاتی رائے بتا رہے ہیں۔ نہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بہت سے مسلمان نریندر مودی کی تعریف کر رہے ہیں، بہت سے مسلمان ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ سارے ہندو یا مسلمان یا کوئی طبقہ نہیں ہوتا، کچھ ان کے مخالف ہوتے ہیں، کچھ ان کے موافق ہوتے یہ ہیں۔ بالکل صحیح کہنا ہے۔ اسی ساتھ اس وقت قاسم رسول الیاس صاحب جو کہ مسلم پرسنل لاء کے ممبر ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں۔ آپ کا خیر مقدم ہے قاسم رسول الیاس صاحب۔ عالمی سمے میں ایک اچانک ایک خبر یہ آ گئی ہے کہ احمد بخاری نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے فرزند کی جو دستار بردی ہے اس کی تقریب میں پی ایم کو نہیں بلائیں گے، اور اس لیے نہیں بلائیں گے کیونکہ 5 مہینوں میں ان کی سرکار نے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا، اور انہوں نے نواز شریف کو بلانے کا فیصلہ کیا، حالانکہ وہ آ نہیں رہے۔ اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک نئے امام کی تقرری کا معاملہ ہے، جانشینی کا، یہ ظاہر بات ہے کہ احمد بخاری صاحب کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ انہیں کو طے کرنا ہے کہ وہ کس کو دعوت دیں اور کس کو نہ دعوت دیں۔ ظاہر بات ہے کہ ان معاملات میں کمیونٹی تھوڑی طے کرے گی، تو احمد بخاری صاحب خود طے کریں گے کہ بھئی کس کو بلانا چاہتے ہیں، کس کو نہیں بلانا چاہتے ہیں۔ لیکن جو بیان انہوں نے دیا ہے اس کے بعد اب کچھ دنوں میں اب ان کے بیٹے کی دستار بندی ہونے والی ہے کہ 5 مہینوں میں کچھ ہوا نہیں، تو اس کا لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے دل میں کوئی کرب یا درد ہے، اس لیے وہ نہیں بلا پا رہے ہیں۔ دیکھیے، مسئلہ یہ کہ یہ توقع بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو ظاہر ہے کہ جو نریندر مودی صاحب ملک کے وزیر اعظم ہیں ضرور ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جس پارٹی سے وہ آئے ہیں وہ پارٹی کا مسلمانوں کے سلسلے میں جو رویہ رہا ہے اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ مسلمانوں کے سلسلے میں کوئی بہت بنیادی کام کر پائیں گے، اس کی کوئی توقع ہم کو پہلے بھی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے۔ تو ان کے وقت ان کی دستار بندی میں اٹل بہاری واجپئی تھے ملک کے وزیر اعظم، تو دونوں میں آپ ظاہر سی بات ہے نمایاں فرق امام صاحب بھی محسوس کر رہے ہوں گے، اسی لیے ایسا انہوں نے فیصلہ لیا ہے، حالانکہ وہ آئے بھی نہیں تھے۔ نریندر مودی صاحب جو کہ ملک کے وزیر اعظم ضرور ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ان پر جو الزامات ہیں 2002 کے قتل عام کے اور اس کے سلسلے بعد جو کچھ وہاں پہ ہوتا رہا ہے آپ کے گجرات میں، تو ویسے ہی جو ہے اس معاملے میں وہ زخم ابھی ختم تو ہوئے مندمل نہیں ہوئے ہیں، اور تو اس لیے میرے خیال سے اگر احمد بخاری صاحب نے فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے میں مجھے کوئی خاص قباحت نظر نہیں آتی ہے۔ تو اس فیصلے میں قاسم رسول الیاس صاحب کو کوئی قباحت نظر نہیں آتی، مسلم پرسنل لاء کے بورڈ کے ممبر ہیں اور کافی قریب سے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جہاں تک مائنورٹیز افیئرس کی بات ہے، کس طرح سے سرکار جو ہے مائنورٹیز کے ساتھ وعدے کو وفا نہیں کر پا رہی ہے، جو وعدے بڑے بڑے کیے گئے تھے۔ راجیو تیاگی صاحب، ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ 5 مہینے میں ٹھیک ہے، احمد بخاری صاحب نے کہا کہ کسی نے کچھ نہیں، مطلب کہ سرکار نے کچھ نہیں کیا۔ اسد رضا صاحب نے اس بیچ میں یہ بات کہی تھی کہ کسی بھی سرکار میں 2 لوگ ہوتے ہیں، ان کے حامی اور مخالفین دونوں ہوتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے اس معاملے میں بھی جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، یا پھر یہ کہا جائے، مان لیا جائے کہ ملک کے مسلمانوں یا الپسنکھیکوں کی طرف سے یہ بیان دیا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے؟ جی راجیو جی۔ اسد رضا صاحب، قاسم رسول الیاس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو شبیہ رہی ہے نریندر مودی جی کی، اور 2002 کا انہوں نے گجرات کا واقعہ بھی بیان کیا، اس کی بھی مثال دی، تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اگر یہ فیصلہ ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک یہ ہے، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر پارٹی کا، ہر وزیر اعظم کا مخالف موافقت میں سب کچھ ہوتا ہے، کچھ مخالف ہوتے ہیں، کچھ موافقت ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نریندر مودی کی مخالفت میں بہت سے لوگ آئے اور گجرات میں جو کچھ ہوا تھا ان پر اس پہ الزام لگائے گئے، تو اس پس منظر میں اگر وہ نہیں بلا رہے ہیں تو بھی یہ مطلب ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ مودی کو انہوں نے
اس لائق نہیں سمجھا، نہیں بلایا، تو اس پر مطلب کسی کو قباحت ہونی بھی نہیں چاہیے۔ صحیح بات ہے، اور قاسم رسول الیاس صاحب نے یہی بات کہی ہے۔ بریک کا وقت ہو گیا ہے، ہم قاسم رسول الیاس صاحب کا شکریہ ادا کریں گے عالمی سمے سے بات کرنے کے لیے۔ اسد رضا صاحب اسٹوڈیو میں موجود رہیں گے اور بریک کے بعد لوٹیں گے تو بات کریں گے فلسطین کی کہ کس طرح سے سویڈن نے اسے ایک ریاست کا درجہ دے دیا ہے۔ فوراً لوٹتے ہیں۔ آیورویدک تیل جو بنا ہے 16 خاص آیورویدک تتووں سے، رکھے میرے بالوں کا خیال اور بال رہے لمبے، کالے اور گھنے۔ کیش کنگ، دی کنگ آف ہیئر آئل۔ سمے پریورتن ہے، سمے سنجیونی ہے، سمے منشیہ ہے، ورتمان ہے، بھوشیہ ہے، معصوم ممتا کی میٹھی سی جھپکی ہے۔ سمے سبھی کا ہے، سمے تمہارا ہے، ہم سمے، یہ سمے ہمارا ہے، رہیے سمے کے ساتھ۔ ہندوستان کی شان، اردو کا طرز بیان، سماج کا آئینہ، حالات کا ترجمان، آپ کے مسائل، آپ کی زبان، خبروں کی سمجھ، انصاف کا کاروبار۔ عالمی سمے، سچ کی پہچان۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام حالات حاضرہ۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار جناب اسد رضا صاحب۔ سویڈن نے سرکاری طور پر فلسطین کو ایک ریاست کا درجہ دے دیا ہے، یہ اطلاع سویڈن کے وزیر خارجہ مارگوٹ والسٹروم نے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سویڈن کے اس قدم سے دوسرے ممالک کو بھی ترغیب ملے گی اور وہ فلسطین کو ریاست کا درجہ دیں گے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے سویڈن کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سویڈن کے ذریعے لیا گیا یہ قدم فلسطینیوں کو آزادی کی طرف لے جائے گا اور بہت جلد اسرائیلی قبضے سے نجات ملے گی۔ سویڈن یورپی یونین کا پہلا ایسا ممبر ہے جس نے فلسطین کو آزاد ریاست کا درجہ دیا ہے۔ Today the government of Sweden has decided to recognize the state of Palestine. We have decided to do so on the basis of the fact that the criteria of international law are fulfilled. There is a territory, a people and a government. اسد صاحب، سویڈن کے اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کتنا چراغاں ہوگا اسرائیل اس خبر کو سن کے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ہر انصاف پسند اس فیصلے کا سویڈن کے خیر مقدم کرے گا، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے فیصلہ بہت حقیقت پسندانہ ہے اور اس کی تقلید سارے یورپ کو کرنی چاہیے، اور مسلم ممالک خاص طور سے عرب ممالک کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ کچھ سیکھیں، یورپی ممالک سے کچھ سیکھیں، سویڈن سے کچھ سیکھیں، اور کچھ فلسطین کی مدد کے لیے، انہیں آزادی اور خود مختاری دلانے کے لیے کچھ ٹھوس اقدام عرب ممالک بھی کریں۔ محب الحق صاحب، پروفیسر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، عالمی امور کے ماہر ہیں۔ محب صاحب، ایک سبق کی بات یہاں پر اسد رضا صاحب نے کہی ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کہ یورپین ممالک کا ایک رکن سویڈن جو ہے وہ کس طرح سے آزاد ریاست کا درجہ دے رہا ہے فلسطین کو، اور دوسرے ممالک خاص طور سے جو اسلامی ممالک ہیں وہ خاموش ہیں۔ آپ اس فیصلے کو سویڈن کے کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خیال سے یہ فیصلہ دیکھیے، اس کی اگر ٹائمنگ دیکھیں جی تو سیکورٹی کونسل میں آلریڈی ایک ریزولوشن آنے والا ہے اسرائیل کے خلاف، جو ایسٹ یروشلم میں اسرائیل انلیگل کالونی بنانا چاہ رہا ہے اور پیلسٹینین کے خلاف حیات مسلسل تنگ کرتا رہ رہا ہے، تو اس کے خلاف ایک ریزولوشن سیکورٹی کونسل میں آنے والا ہے۔ یورپین یونین کا ایک بہت ہی اہم ملک سویڈن نے جب یہ اسٹینڈ لیا ہے کہ وہ ریکوگنائز کر رہے ہیں اسرائیل کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے بلا شرط ریکوگنائز، تو کیا دوسرے ملکوں کو اس سے ترغیب ملے گی یا پھر ایسا کچھ ہونے کا امکان نہیں ہے؟ نہیں، اس کی ترغیب اس میں ملے گی کہ دیکھیے یورپ میں ایک عجیب سی بات یہ ہوتی ہے، اگر کسی کنٹری خاص کر کے اسکینڈینیوین کنٹریز میں اگر کوئی بات شروع ہوتی ہے تو اس کا اثر فرانس، برٹن تک پہنچتا ہے،
اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ برٹن نے اس سے پہلے ہی سمبولک وے میں ہی صحیح لیکن برٹن نے ایک سمبولک ریکوگنیشن تو دیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریکوگنیشن کا سلسلہ سویڈن سے شروع ہوا ہے اور بہت جلد یورپ کے دوسرے ممالک بطور خاص جرمنی وغیرہ بھی اس کو فالو کریں گے اور اس کا ایک بڑا پریشر اسرائیل پہ بنے گا اور ساتھ ہی ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس اور امریکہ پہ بنے گا. اسد صاحب، محب الحق صاحب کا کہنا ہے کہ بڑی تیزی سے ہوا آگے پھیلتی ہے اور جو بھی شروعات اس طرح سے یورپین ممالک میں ہوتی ہے اس کو ڈیٹو کرتے ہیں کافی تیزی سے لوگ. تو یہ اچھی خبر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے دن اب فلسطین کے آنے والے ہیں اور جس طرح کی بالادستی اور جس طرح کا دبدبہ اسرائیل نے بنا رکھا ہے وہ اب ختم ہونے والا ہے. یہ مان کے چلا جائے کیونکہ عالمی طاقتیں بھی کچھ ہیں جو اس پر نظر رکھے ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب حق و انصاف کی جیت ہوگی اور فلسطین کو اس کا حق بھی ملے گا، فلسطینیوں کو ان کا ملک آزاد اور خود مختار ملک بھی ملے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے میں جہاں اس بات کی لیے میں ایک اپیل کروں گا کہ مسلم ممالک خاص طور سے عرب ممالک جو ہیں وہ سرگرمی سے ایکٹیو ہو کر آگے آئیں اور اپنے جو سفارتی روابط ہیں ان کا استعمال کریں تاکہ فلسطین کو ایک خود مختار اور آزاد ریاست کا درجہ دلایا جا سکے. اور جو ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر، جو ظلم ہو رہا ہے ان کی زمینوں پر، خاص طور سے مشرقی یروشلم پر جو اسرائیل اپنی کالونیاں بسا رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے فلسطینیوں کو، اس کے لیے بھی یورپی یونین کو ہی نہیں بلکہ عرب ممالک، یعنی یورپین یونین کے علاوہ بھی جو عرب ممالک ہیں ان کو بھی پریشر بلڈ کرنا چاہیے. اور اگر زیادہ اکثریت کے ساتھ اس طرح کا دباؤ بنے گا تو ظاہر سی بات ہے اور بھی فلسطینیوں کو آزادی ملے گی. محب صاحب، ہندوستان کو شروع سے ہی فلسطین کا دوست کہا جاتا تھا. نئی سرکار بننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاملے میں فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں کچھ خارجہ پالیسی بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا پھر دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ ہندوستان کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ سویڈن سے کس طرح کے سبق ہندوستان کی حکومت لے سکتی ہے؟ دیکھیے، ہندوستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کا جھکاؤ فلسطین کے مقابلے میں اسرائیل کی طرف زیادہ ہے. وہ اسرائیل کو نہ صرف یہ کہ اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتے ہیں آج کے دور میں، بلکہ اسے ایک نیچرل پارٹنر کی بھی حیثیت دینا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی جو فارن پالیسی آزادی سے پہلے مہاتما گاندھی یا جواہر لال نہرو کے وقت سے، فریڈم اسٹرگل کے وقت سے جو ہندوستان کی پالیسی بطور خاص اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں رہی ہے، اس سے بالکل انحراف کرتے ہوئے ایک نئی فارن پالیسی وضع کی جا رہی ہے، جو بہت اچھی بات اس لیے نہیں ہے کہ ہندوستان کو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ایک بڑی مورل پوزیشن اس کی بڑی اسٹرانگ رہی ہے، چونکہ یہ نیم کا چیمپئن رہا ہے، نان الائن موومنٹ کا چیمپئن رہا ہے، اور اس نے کولڈ وار کے دور میں بھی، جب کولڈ وار تھی اور دنیا دو ہاسٹائل بلاکس میں بٹی ہوئی تھی، اس وقت بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی اور فلسطین کی آواز کو بہت ہی افیکٹولی اٹھایا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہندوستان کی پالیسی ہے بطور خاص فلسطین کے سلسلے میں، اس میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، یہ بڑا ہی خوشائن بات ہندوستان کی فارن پالیسی کے لیے آنے والے دنوں میں بہت نہیں ہوگی. کوئی شارٹ ٹرم آبجیکٹو اس سے تو ہم اچیو کر سکتے ہیں، کوئی خاص سیاسی جماعت اس سے شارٹ ٹرم آبجیکٹو اچیو کر سکتی ہے. محب الحق صاحب، بار بار اسد رضا صاحب اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سویڈن نے شروعات کی ہے. آپ نے بے شک کہا کہ یورپین ممالک میں کے لوگوں کو، جتنے بھی ممالک ہیں ارکان ممالک، ان کو ترغیب ملے گی اور بہت تیزی سے اس کی طرف لوگ جائیں گے. لیکن اسد رضا صاحب کا کہنا ہے کہ عرب ممالک جو ہے اس سلسلے میں جس سردمہری کا مظاہرہ کر رہے ہیں انہیں بھی سرگرم ہونا پڑے گا تاکہ فلسطین کو اور زیادہ طاقتور اور خود مختار بنایا جا سکے. کیا رول ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، عرب ممالک کا عجیب سا معاملہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ زیادہ تر جو یہ بادشاہتیں ہیں ان کو پروٹیکشن دیتا ہے اور امریکہ کی پشت بنائی انہیں حاصل ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خفیہ طور پر اسرائیل کے ساتھ ان کے بہتر تعلقات ہوتے ہیں. چونکہ پبلک اوپینین وہاں ریفلیکٹ نہیں ہوتی ہے حکومت کی پالیسیز میں، چونکہ جمہوریت نہیں ہے، وہاں بادشاہت ہے، ایسے وقت میں عرب ممالک سے کوئی امیدیں وابستہ کرنا بطور خاص وہ 2-3 ممالک جو امریکہ کے بہت ہی قریبی حلیف ہیں کہ وہ کوئی بڑا اسٹینڈ لیں گے فلسطین کے مسئلے پہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت واضح طور پر محب الحق صاحب اپنی بات رکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہاں جمہوریت نہیں ہے، بادشاہت ہے، عوام کی جو جذبات ہیں، ان کی آرا ہے، ان کی خواہشات ہیں، اس کے بارے میں نہ کوئی ریفرنڈم ہوتا ہے اس سلسلے میں اور نہ ان کی بات کو بہت اچھے طریقے سے جس طرح سے جمہوری نظام میں سنا جاتا ہے سنا جا سکتا ہے. اس لیے وہاں سے کوئی بہت زیادہ امید کرنا ممکن نہیں ہوگا. اسد رضا صاحب، آپ نے سنا محب الحق صاحب کہہ رہے ہیں، تو کیا اب پورا انحصار فلسطین کی جو خود مختاری ہے اسے آزاد ریاست بنانے کا ہے وہ یورپین ممالک پر ہی ہے؟
دیکھیں یہ بات صحیح کہی انہوں نے کہ وہاں عرب ممالک میں چونکہ بادشاہتیں ہیں، غیر جمہوری حکومتیں ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عرب کی 99.9% آبادی فلسطینیوں کے ساتھ ہے، ان کی ہمدردیاں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک آزاد و خود مختار فلسطین کی ریاست بنے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر یورپی ممالک کی خواہش کا احترام نہیں ہو پا رہا، آپ کے کہنے کا مطلب یہ؟ ہاں، یورپی ممالک چاہیں گے، خاص طور سے چین، روس اور دوسرے بڑے ممالک جیسے برکس کے ممالک ہیں، جنوبی افریقہ ہے وغیرہ ہیں، تو یہ اگر برازیل وغیرہ چاہیں گے اور یورپی ممالک بھی اب کوشش کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی غلامی سے آزادی مل سکتی ہے. تو برکس کے ممالک، یورپین ممالک، ان لوگوں پر ہی پورا انحصار ہے. اگر ہم بات کریں فلسطین کے مستقبل کا، جو باتیں کہیں تھی محب صاحب نے، اسی کی آپ تائید بھی کر رہے ہیں. ہم پروگرام کا وقت بھی اسی کے ساتھ ختم ہو گیا ہے، اور ہم پہلے شکریہ ادا کریں گے محب الحق صاحب کا عالمی سمے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. اور اسد رضا صاحب، آپ کا بھی اسٹوڈیو میں آنے اور اس گفتگو میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ. شباب صاحب، آپ کا بھی شکریہ. تو ناظرین، حالت حاضرہ کے اس آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ عالمی سمے کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ لاگ آن کریں ہماری ویب سائٹ www.samanet.com. فی الحال دیجیے اجازت، لیکن آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے.